बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं के टेलीविज़न से अहवाल कश्मीर। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर खानपुर का एक इलाका है, वहाँ पर बिल्कुल मंगला डैम के किनारे। और जैसे कि आप देख भी रहे होंगे कि इस वक्त डैम जो है वो लबालब भरा हुआ है पानी से, और शायद कुछ इंचेस ही रह गए हैं जो कि यहाँ की जो एक्चुअल जो ऑफिशियल मेजरमेंट है उससे कि पानी उससे फिर बाहर आना शुरू हो जाए। और ये क्या सूरत हाल है और इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं उसमें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये खिता, ये एक इलाका ऐसा है कि जब से यहाँ पर मंगला डैम बनाया गया है उसके बाद से यहाँ की बहुत सारी आबादी जो है वो ख़ास तौर पर यूके में आबाद है। और बल्कि वहाँ के कुछ ऐसे इलाके जो हैं जैसे बर्मिंघम वगैरह, वो तो उसको कहते ही मिनी पाकिस्तान है, वहाँ पर इतनी आबादी है हम लोगों की वहाँ पर। तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वहाँ के जो लोग गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है उनको, और यहाँ पर जो उनको मसाइल देखने को मिल रहे हैं, जो कि ख्वाहिश है कि या इन मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि बहुत सारा ज़र मुबादला हम इन लोगों से हासिल करते हैं जो मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपसे शुरू करेंगे ज़ाहिद साहब। बिल्कुल मैं ये समझ रहा हूँ कि हमसे कुछ ही फुट के फासले पर पानी है और ओवरऑल डैम जो है वो बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। तो अब क्या इसको इतना मतलब फुल भरने की वजह क्या है, ये भी बताइएगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा, और यहाँ के लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या है। K2 टीवी है जो वो क्योंकि आज़ाद कश्मीर के तमाम मसाइल को उजागर करता है, और आपका ये स्पेशली जो प्रोग्राम है अहवाल कश्मीर, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हाईलाइट की जाती हैं, और उस पर फिर इंतज़ामिया और दीगर जो हुकूमतें हैं वो भी फिर उस पर कुछ ना कुछ अपना किरदार अदा करती हैं उसकी बेहतरी के लिए। और ये आपके इस प्रोग्राम को मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा। जैसे आपने बात की कि मंगला डैम में इस वक्त जो पानी का लेवल है वो आज जो रिकॉर्ड किया गया वो है 1241.40 फिट, और इसका जो फुल इंतहाई लेवल जिसको हम कहते हैं वो है 1242 फुट। ठीक है। 1242 को जब मंगला डैम टच करता है तो इसका मतलब है कि फुल हो गया। ठीक है। इसको जब तोसी मंसूबा इसका किया गया तो उस वक्त इसका जो लेवल था वो 1202 फुट लेवल था, और ये आगे फिर इसको बढ़ाकर तकरीबन 40 फीट इसको इंक्रीज़ किया गया। इस मंसूबे को आज कहीं साल गुजर चुके हैं। ठीक है। और आज देखें आप जहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर मंगला डैम फुल होने के करीब है, बल्कि हो चुका है। बल्कि रास्ते में हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे घर भी जो हैं वो ज़ेर आब हैं, ज़ेर आब आ चुके हैं। जो वापडा हुकाम है उनकी जानिब से भी एक ज़िली इंतज़ामिया को एक मकतूब भी अरसाल किया गया है, और उसमें कहा गया है कि सेफ्टी के हवाले से कुछ इक़दामात कर लें। पानी तो फुल हो गया मंगला डैम का, लेकिन मसाइल अभी उसी तरह से हैं। ठीक है। चूँकि जब ये तोसी मंसूबा शुरू हुआ तो उस वक़्त इस तोसी मंसूबे के साथ कहा गया कि मीरपुर के शहरियों को, और स्पेशली यहाँ से जिन लोगों ने हिजरत की उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है। और उनमें ये 3 मंसूबे थे जो कि बड़े मंसूबे 3 दिए गए। उनमें एक था रठोआ हरियाम ब्रिज, और दूसरा था जैली कुंबा जात, और तीसरा था जिसको ग्रेटर वाटर स्कीम कहा जाता है। ठीक है। और माजरत से कि आज वापडा हुकाम अगर पानी फुल होने पर ज़िली इंतज़ामिया को ये मकतूब अरसाल कर सकते हैं कि हिफाजती इक़दामात के हवाले से कुछ देखें, तो उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि एक कहीं साल गुजरने के बाद भी एक जो रठोआ हरियाम ब्रिज है वो मंसूबा उसी तरह पड़ा हुआ है। ठीक है। जैली कुंबा जात की जो स्कीम है जी वो उसी तरह लटकी हुई है, और ग्रेटर वाटर स्कीम है जो वो करप्शन की नज़र हो चुकी है। ठीक है। ये 3 बड़े मंसूबे थे जिन्होंने मीरपुर के शहरियों को, और स्पेशली जो लोग यहाँ से उठाकर जिन्हें न्यू सिटी में मुंतकिल किया गया और दिगर इलाकों में जिन्हें मुंतकिल किया गया, उन्हें कहा जा रहा था कि आपको अच्छी सहूलियात देंगे, सेहत और तालीम के हवाले से आपको सहूलियात दी जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज पानी का लेवल 1242, और ये 3 साल के बाद दोबारा से इतना पानी हुआ। उसकी वजह यह है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, और पानी का जो लेवल है गुज़श्ता साल इतना नहीं हो सका था। 2019 के बाद रिपोर्ट क्या कह रही है इसमें कि ये पानी रिलीज़ क्यों नहीं किया गया, इसको इतना स्टोर करने का मकसद स्टोर क्या है? करने की जो बुनियादी वजह है जी वो है इसका इंतहाई लेवल। 1242 इसका इंतहाई लेवल है जिसको इन्होंने फिल करना होता है। और देखें ना, जब ये पानी बढ़ रहा था तो 10,000 क्यूसिक इसका इखराज था, वो 10,000 मेंटेन रखा इन्होंने, और वो नहर अपर जेल में छोड़ा जाता रहा। अब इसको जब 1242 जब फुट फुल होगा तो फिर उसके बाद इसको
چھوڑا جائے گا دریائے جہلم میں، ٹھیک ہے، اور جب انفلو جتنا آ رہا ہوگا، جیسے آج 38,719 کیوسک آ رہا ہے، تو جب 1242 مکمل ہو جائے گا تو جو انفلو ہوگا اسی کی بنیاد پہ پھر اخراج کیا جائے گا، صحیح، اور وہ جو ایکسٹرا پانی ہوگا وہ منگلہ ڈیم میں منگلہ ڈیم ایکسپیکٹڈ سے ہے جو آنے والے دنوں میں 75,000 75,000 کیوسک کل کا کہا جا رہا ہے۔ کمشنر میرپور کی جانب سے یہ باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو رہنے والے لوگ ہیں اسپیشلی جو دریائے جہلم کے کنارے انہیں حفاظتی اقدامات کا کہا جا رہا ہے کہ کر لیں۔ یہ سپل ویز کھولے جائیں گے اور جتنا بھی ایک ریلا 75,000 چھوڑا جائے گا یا اس سے کم یا کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی کا انفلو کتنا ہے۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ پانی سٹور کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب بجلی کی پیداوار بڑھے گی اس سے؟ دیکھیں یا جی، جو اس چیک کر رہے ہیں اس وقت 11,000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ منگلہ ڈیم بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد کشمیر اگر کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا کہ آزاد کشمیر میں بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کی جا رہی ہے، اور یہ سب سے سستی بجلی ہے جو کہ پانی سے بنائی ایسے جاتی ہی ہے۔ ہے، ایسے ہی، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک فائدہ ہوگا۔ پانی سٹور کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب سردیوں میں بارشیں نہیں ہوتی، اسی پانی سے بجلی بنائی جائے گی، اور جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ اس میں کمی آئے گی اور فیکٹریاں چلیں گی۔ ظاہر ہے ملک ترقی اسی طریقے سے مطلب اوورآل اس کا جو ہے وہ فوائد کا زیادہ اس میں چانسز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ناگہانی آفتیں جیسے زلزلہ وغیرہ یا اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو اتنے ڈیم کے جو دیواریں ہیں ان کے اوپر ایک لوڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرپور کے جو شہری ہیں نا جی، انہیں بڑے تحفظات ہیں، کیونکہ جب یہ پہلی دفعہ پانی کا لیول پورا کیا گیا 1242 فٹ تو زلزلے آئے اور آفٹر شاکس بھی آتے رہے، اس کی وجہ سے شہری بہت ڈرے ہوتے ہیں، اور یہ پانی فل کرنے سے پہلے بہت سارا ایک باقاعدہ کمپین بھی چلائی۔ میں یہ کہنا بھی چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں سے کہ جو ہمارا جیسے جہلم میں ہے، وچلا بیلا یا نیچے کی جو آبادیاں ہیں، وہاں پر وہ لوگ بھی اپنے جو حفاظتی اقدامات ہیں اس کی طرف وہ ضرور آئیں۔ اور میں اس کے ساتھ ہی میں بات کرنا چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس طرف حافظ عطا اللہ صاحب، جو کہ یو کے سے تشریف لائے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو معیشت ہے، جو معیشت کی جو حالت ہے، اس میں اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہاں سے یہ اپنے محنت کر کے پاؤنڈز لے کر آتے ہیں اور ہماری معیشت کی جو گاڑی ہے اس کو چلانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ صاحب کتنے عرصے سے ہیں آپ یوکا میں؟ یہ تقریباً 20 سال سے چھوٹا موٹا بس روزگار کا کوئی ذریعہ، چھوٹا موٹا بس بزنس اپنا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جب بھی آتے ہیں ملک میں واپس کیا محسوس ہوتا ہے دیکھ کر؟ کمپیریزن تو کرتے ہوں گے پھر؟ یہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے جی کہ دیکھیں ہماری بنیادیں یہاں پر ہیں، ہماری جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگ والدین یہاں پر ہیں، تو دل ہمارا یہیں پہ جو ہے نا لگا رہتا ہے۔ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہیں، وہاں پر اولادیں بھی ہیں اپنا، تو عرض یہ ہے کہ یہ جو خطہ ہے آزاد کشمیر کا، اور خصوصاً یہ جو میرپور ڈویژن ہے پوری، پھر خاص طور پر میرپور شہر، ضلع میرپور اور میرپور شہر جو ہے، تو اس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بیرون ملک مقیم ہے، خصوصاً برطانیہ میں۔ تقریباً جو ہے وہ ہمیں جو فگر بتایا جاتا ہے کہ 1 ملین سے اوپر جو ہے افراد ہیں، نفوس ہیں، ان پر مشتمل جو آبادی ہے یو کے میں، ان کا تعلق اسی میرپور ڈویژن سے ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں، جس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمیں، وہ اسی منگلہ ڈیم کے توسیع منصوبے کے ساتھ جو تھا وہ رٹھوا ہریام برج جو ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ہمیں ایک منصوبہ تھا، اور اس سے بہت فائدہ ہو سکتا تھا اوورسیز کشمیریوں کو اور یہاں کی مقامی آبادی کو، کہ جو مسافت ہے وہ کافی حد تک جو ہے کم ہو کر تقریباً کوئی 7-8 کلومیٹر جو ہے وہ رہ جاتی ہے، اگر یہ منصوبہ جلد پایا تکمیل کو پہنچ جائے اور اس روٹ کو استعمال کیا جائے، تو نہ صرف اوورسیز کشمیری بلکہ جو یہاں کی مقامی آبادی ہے وہ ساری، خصوصاً یہ اسلام گڑھ، چکسواری، پھر آگے ڈڈیال اور ناڑ، کوٹلی، کھوئی رٹا اور اس طرح نکیال تک، یہ جتنی بھی آبادی ہے ساری، یہ جو ہے وہ نقل و حمل بڑی آسان ہو جائے گی اور آنا جانا جو ہے، تو یہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے یہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو ہے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، اور خصوصاً جو اوورسیز پاکستانی ہیں، کشمیری ہیں، وہ بیرون ملک میں جب رہتے ہیں، اور خصوصاً ہماری جو آگے نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، وہ جب وہاں سے آتے ہیں تو انہیں حقیقت کا اتنا ادراک نہیں ہوتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسی سہولیات وہاں پر بھی ہوں گی جہاں ہم جا رہے ہیں اپنی مدر لینڈ کے اندر، ہوم لینڈ کے اندر، لیکن یہاں پر جب آتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اب میں ایک اور بہت اہم ایشو ہے، مجھے ابھی آئے ہوئے تقریباً 8-10 دن ہو گئے ہیں،
تو میں نے محسوس کیا کہ میرپور شہر جو ہے اس کے اندر ٹریفک کا کوئی نظام نہیں ہے، بالکل بے ہنگم قسم کی ٹریفک ہے، کوئی ایک ٹریفک لائٹ بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. اور جو ہمارے یہ جس کو ہم یہاں پہ گول چکر کہتے ہیں یا راؤنڈ اباؤٹ ہے، یا جیسے یہ چوک شہیدہ ہیں یا قائد اعظم چوک ہے، تو یہ اتنی بے ہنگم قسم کی ٹریفک ہے کہ یہاں کے بچے، وہاں کے بچے جو جب یہاں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں گاڑی میں تو وہ بیچارے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا اتنی یعنی کہ بے ہنگم قسم کی ٹریفک ہے. تو میرا ارباب اقتدار سے، ارباب اختیار سے بڑی دردمندانہ سی گزارش ہے کہ خدا را اس مسئلے پہ توجہ دیں. اتنا یہاں بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں، اگر حکومت کے پاس نہیں ہے تو میرے خیال میں اگر یہاں کی انتظامیہ چاہے تو بہت سے ایسے صاحب ثروت لوگ ہیں جو اپنی ذاتی جیب سے یہ سسٹم آپ کو جو ہے وہ لگا کے دے سکتے ہیں. یہاں تو اس پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل آپ نے یہ صحیح بات کی. اور اگر ٹریفک کا فلو اچھا ہوگا تو لوگوں کا نہ صرف ٹائم بچے گا بلکہ جو پیٹرول جو ابھی وہ 300 روپے کے قریب 290 روپے لیٹر ہو گیا تو اس میں بھی لوگوں کی جو ہے وہ بچت ہوگی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ملیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں مرزا ذوالفقار حسین صاحب، اور ان سے ہم بات چیت کریں گے جو کہ ہمارا یہ منگلا ڈیم کی توسیع ہے اس کے حوالے سے اور ذیلی کنبہ جات کے حوالے سے جو مسائل ہیں لوگوں کے وہ حل نہیں ہو پا رہے ہیں. اور ایک اہم چیز ہے مرزا صاحب، آپ سے میں ایک اور بھی اہم چیز جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ابھی جن لوگوں کے گھر جو ہیں وہ اس پانی کے اندر آئے ہوئے ہیں ان کو دو مرتبہ تین مرتبہ شاید گورنمنٹ ان کو پے بھی کر چکی ہے. یہ کتنی درست بات ہے اور آپ اس تمام مسئلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو پہلے تھا ادھر 3 دفعہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں ڈیم کے لوگوں نے، اور گورنمنٹ جو بیوروکریسی ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا 5 روپے دے کے تو 100 روپے لکھ لیتی ہے کہ ہم نے مہاجرین کو دے دیے کنبہ جات کے حوالے سے. جو مشرف کا تھا ماٹو اس کے حوالے سے 10 مرلے اور 10 لاکھ روپیہ تھا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے جو تھے بیوروکریسی آئی جب انہوں نے 5 مرلے اور 5 لاکھ روپیہ کیا. ٹھیک ہے. اس مہنگائی کے دور میں 5 لاکھ روپے میں کتنا گھر بنتا ہے؟ مہاجرین سے وعدے کیے گئے 1 سال کا اناج بھی دیا جائے گا، 1 سال بجلی فری ہوگی، پانی صاف دیا جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. صحیح. وہاں پہ روڈ میپ کا جو سسٹم ہے وہ اتنا جو ہے نا خراب ہے، کوئی حساب ہی نہیں ہے. جا کر دیکھ لیں جتنی بھی نیو سٹی بنائی گئی ہیں شہر کے اندر وہ بالکل نہیں اس معیار پہ نہیں اتری. اور وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ بالکل بیٹھ گیا ہے جو مہاجرین کے ساتھ ہوا ہے. صحیح. یہ سراسر جو ہے نا زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. اور دوسرا جو ہے ڈیم میں دیکھ لیں سسٹم، وابڈا کو پہلے چاہیے تھا کہ یہاں پہ لوگوں کو جو ان کے گھر زمینیں اناج انہوں نے لگایا ہوا تھا ان کے لیے محفوظ جگہ بناتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ابھی جو پانی آیا ہوا ہے اس کے اندر وہ اناج اور زمین جو ہے وہ ساری تباہ و برباد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیشہ مہاجرین کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. صحیح. اور جو بالکل بھی انہوں نے پانی کی رفتار کو تیز رکھا ہوا ہے. ابھی بھی اگر یہاں سے کل کی ڈیٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن جو ہوا ہے 75,000 کیوسک پانی چھوڑا جائے گا. وہ آگے ڈیم جیلم ڈیم بھرا ہوا ہے، کہاں یہ چھوڑیں گے پانی؟ ڈرائی جیلم میں. ہاں جی. پاکستان میں آگے سیلاب کی آگے آپ سمجھتے ہیں کہ نقصان ہونے کا سے بالکل جی وہاں پہ بھی نقصان ہوگا. بالکل صحیح ہے. ینگسٹرز ہیں کچھ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جو کہ یو کے سے آئے ہیں اور ان سے بھی ہم بات چیت کرنا چاہیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ حسیب جو کہ یو کے سے آئے ہیں اور ان سے میں جانوں گا. اپنا حسیب مجھے بتائیے گا کہ آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں؟ جی میں اسٹوڈنٹ ہیں آپ. جی. اور یہاں پر کتنے عرصے کے لیے آئے ہیں؟ 12 سال. 12 سال کے بعد آئے ہیں. جی 12 سال کے بعد آئے ہیں. مین ٹو سے کہ اٹس یور سیکنڈ ٹرپ ان پاکستان. اوکے. اور یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں جو وہاں کی سوسائٹی ہے یہاں کی سوسائٹی ہے اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ It's very different here and in England because when I come here I feel more happy because after a long time I'm meeting my family and you get that moment of excitement when you're around all your family members. Yeah. So when you come in Pakistan, especially in Kashmir, so what's your feelings? Are you happy or not? Yeah, I'm very happy and just like the surroundings. Yeah.
اوکے بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ My expectations is that spend some quality time with family, make some friends as well, and just enjoy the moment. I'm talking about facilitations. Are you comfortable with roads or electricity system? The roads are different to England because they're more bumpy and they're not well constructed, and the electricity sometimes goes off all the time and it's not stable. بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے ینگسٹرز خاص طور پر ملک سے باہر سے آتے ہیں, جب وہ تو بڑے وہ انکمفرٹیبل رہتے ہیں یہاں پر, کیونکہ وہ اس ماحول میں کہ یہاں پر بڑے کارپوریٹڈ روڈ اور بڑی زبردست قسم کے وہاں پہ ٹریفک سگنلز, اور جیسے کہ اللہ صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ وہ تمام چیزیں یہاں وہاں پر موجود ہوتی ہیں, وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملتی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری عمران صاحب, ہمارے یہاں پر کورسپونڈنٹ بھی ہیں K2 ٹیلی ویژن کے. عمران صاحب ماشاءاللہ ہر جگہ پہ ہر ایونٹ پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بڑی اچھی رپورٹنگ, بڑی پازیٹیو رپورٹنگ چل رہی ہوتی ہے. تو ابھی جو ہو رہی تھی کہ ڈیم کے حوالے سے ہی, وہ میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اس سے کیا فوائد ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے, اور اس وقت جو میرپور سٹی کا سب سے میجر ایشو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے جو بڑا وہ میجر ایشو ہے وہ میرے دوست زید بھائی نے آپ کو بتا دیا کہ سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ تھا وہ رٹھے آرام برج تھا, جو پچھلے کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے. اور دیکھ لیں اب میرپور آزاد کشمیر اوورسیز کا بھی شہر ہے, کتنے ٹھیکیدار آئے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس طرف ہی نظر ڈالنی چاہیے. چند ارب سے شروع ہو کر 15-16 ارب تک جا پہنچا ہے, تو اس سے یہ غریب جو میرپور کی عوام نہیں ہے, پورے آزاد کشمیر کی عوام ہے, اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اور منگلا ڈیم کی اگر بات کروں تو منگلا ڈیم میں اگر پانی کا لیول آج 1242 فٹ تک پہنچنے والا ہے, چند اگر ان چیز کی بات ہے, تو ضلعی انتظامیہ کو بھی اس میں چاہوں گا کہ اس پوائنٹ پر کہ وہ تھوڑے سے یہاں پر میرپور آزاد کشمیر کے جو پکنک پوائنٹ ہیں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اور وابٹہ حکام کی جانب سے ایسے دیکھیں 1242 فٹ پہنچ چکا ہے. یہاں پر جو سیاحت ہیں وہ کافی آ رہے ہیں, بیرون ملک سے بھی, اوورسیز بھی یہاں پر آ رہے ہیں, پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور کافی انجوائے بھی کرتے ہیں. اگر انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر اگر ایسے مختلف پکنک پوائنٹ بنائے جائیں, یہاں پر جہاں جو کشتی رانی ہو, تیراکی ہو, اگر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو تیراکی پر مکمل پابندی ہے, کشتی رانی پہ تھوڑا سا اگر اس پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے زیر مبادلے میں بھی ہوں تو اس سے سیاحت کو خاصا فروغ مل سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مائگریٹڈ برڈز ہوتے ہیں, وہ میں بھی کچھ دیر پہلے بھی دیکھ رہا تھا, یہاں پر ابھی وہ آمد شروع ہو گیا مرغابیوں کی, اور وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پر فشنگ کے بڑے اچھی جو ہے وہ سہولیات دی جا سکتی ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کا جو بڑا مسئلہ ہے, اگر پل کی تعمیر ہو جائے تو اس سے کافی زیادہ جو ہے فائدہ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں, منظور صاحب. منظور صاحب سے میں نے بلکہ اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ غالباً جھنگ سے ہے, اور یہ یہاں پر آ کر جاب کر رہے ہیں. تو منظور بھائی آپ یہ بتائیے گا فرق کیا ہے, آپ جھنگ چھوڑ کے تو آپ یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں؟ جنگ چھوڑ کے یہاں مزدوری کر رہے ہیں, اچھا اخلاق ہے, اچھا لوگوں کا بہت پیار ہے ساڈے نال, کوئی ایسی نہیں مسئلے, کسی نال زیادتی نہیں ہون, کسی دی مزدوری نہیں رکنی. اس وجہ سے مثلا اساں اپنا جو کام کرنے ہیں, بچے بھی سکول تعلیم اچھی ہے سکول وچ پنجاب نالوں تقریباً بچوں کی تعلیم کے بارے سوچا جائے تو کشمیر میرپور ہے خاص طور پہ صحیح. جھنگ کی ایک تو مائی ہیر مشہور ہیں, جی جی, دوسرا وہاں پہ پہلے بنتا تھا, پتہ نہیں بنتا نہیں بنتا, کچی پتلی کا زیور, وہ بڑا مشہور ہوا کرتا تھا. نہیں اس ان چیزوں تو اساں اتنا شاید نہیں پہنچ سکتے. تقریباً میں 1996 تو آیا ہوں, تو جی 1996 تو اتنے. اور کیا اچھی چیز ہے یہاں کی؟ اخلاق اچھا ہے, بہت اچھا. بالکل ٹھیک ہے جناب. اور آپ کو کم از کم یہاں کا اخلاق اچھا لگتا ہے, اور یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی علاقے کی ترقی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آپ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سے لوگ وہاں پر کتنے آ رہے ہیں جو کہ وہاں پر آ کے جابز کر رہے ہیں. اور اگر یہاں پہ آ کے لوگ جاب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علاقہ کمپیریٹیولی پسماندہ علاقہ ہے میرپور کے, لیکن یہاں کے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ملیں گے بریک کے بعد. بیگ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نوید صاحب جو کہ سماجی کارکن ہیں, اور یقیناً جب سماجی کارکن سے بات ہوتی ہے تو وہ جتنا بھی معاشرے کا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور اس بہتری کے لیے جو ان کے پاس جو میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ شاید کام ہی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. تو نوید صاحب
میں یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو یہاں پر پرابلمز ہیں اور خاص طور پر ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ تو پورے پاکستان کا ہی مسئلہ ہے کہ خیر ریونیو جنریٹ کرنا, تو آپ کی نظر میں کیا ایسا طریقہ کار اپنایا جائے کہ بہتر ریونیو جنریٹ کیا جا سکے؟ میرے خیال میں نا انتظامیہ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ پکنک اسپاٹ بنائے جائیں اچھے سے اچھے, اور فشنگ کے لیے کوئی زبردست سے کوئی اسپاٹ بنائے جائیں تاکہ جو پنجاب سے آنے والے سے ہیں یا پورے پاکستان سے آنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک اچھا ماحول ہو. ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ وہ جو ہے نا وہ لوگ یہاں پہ آئیں. اور دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ روڈ انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ بہت خراب ہے یہاں کا, تو اگر انتظامیہ اس پہ زیادہ توجہ دے اور وہ سڑک زیادہ اچھا بہتر بنا دیں تو اس سے زیادہ جنریٹ ہو سکتا ہے, اس سے اچھا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں انٹرس کے اوپر پارک ایک بنے ہوئے ہیں, جڑی کا پارک میرا خیال ہے ایک آگے ہے, یہ یہاں پر ہم بیٹھے ہیں, یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے. تو اس طرح کی اور بھی چیزیں اگر گورنمنٹ اس کے اوپر توجہ دے, اسی طرح اگر یہ جس طرح یہ نجی شعبے کو دیے گئے ہیں یہ والے پارکس اور ایک دو اور بھی ہیں تو ان کو ڈیولپ کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ فنڈ جنریٹ کیا جا سکتا ہے, ٹیکس بھی اکٹھا ہو سکتا ہے. تو اس ٹیکس کو پھر دوبارہ جو ہے نا وہاں پہ لگا کے روڈ انفراسٹرکچر اور دوسرے جو پل اور جو ہریام پل کا جو ایک ایشو ہے وہ بھی اگر ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ جو ہے نا وہ سیاح ادھر میرپور کی طرف جو ہے نا راغب ہو سکتے ہیں. صحیح ہے, بالکل. میں حافظ صاحب سے ایک بات میں جاننا چاہ رہا تھا کہ حافظ صاحب اگر آپ مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے بتا سکیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یو کے میں یا ہم لوگ چائنا میں بھی دیکھتے ہیں جو ہے, اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں, جیسے پل کی بات ہو رہی تھی, وہ تو سمندروں کے نیچے سے انہوں نے راستے نکال دیں, یہ اوپر سے ایک پل نہیں بن پا رہا ہے. تو وہاں پر اور بھی جو اس طرح کے پبلک پارک ہیں یا گورنمنٹ ہم لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں یو کے میں, وہ صرف جو آپ ان کا یو کے بارڈر ہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ویزا سے ہی وہ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کما رہا ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو جتنا خوبصورت ہمارے پاس جہاں پہ ایٹماسفیئر ہے, لینڈسکیپ ہے, اور ایسا کیا ہو سکتا ہے جس سے ریونیو جنریٹ ہو سکے؟ جی, جیسے سب دوستوں نے اپنی اپنی باری پہ اپنے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کیا ہے, تو یہاں مواقع تو بے شمار ہیں جی. اللہ پاک نے یہ جو ملک ہمیں عطا کیا ہے اور اس کے اندر جو موسم عطا کیے ہیں اور جو ہمارے پاس یہ قدرتی جو ہے وہ یہ آپ کہہ لیں بھی نظارے ہیں, اب یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہے. تو سیاحت کی اور ٹورزم کی جو ہماری منسٹری ہے اگر وہی اس کے اوپر صحیح توجہ دیں تو یقین مانیں کہ ہمیں کوئی باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن یہاں آپ کو پتہ ہے بے شمار مسائل ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے حکومت آزاد کشمیر کو اس میرپور شہر کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اپنے وسائل اس پہ خرچ کرنے چاہیے, اور پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کی پارٹنرشپ کے ساتھ. جی, ہر وقت تیار ہیں کہ وہ اوورسیز تو جی ہمیشہ ہر دور میں آپ یقین مانیں کہ یہاں اس وقت بھی ہم مختلف, اب کل بھی ہم ایک جگہ شاپنگ کے لیے گئے تو وہ کافی جو ہے مشہور و معروف شخصیت ہیں یہاں کی, بزنس مین ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پر آتے ہیں جو اوورسیز کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, تو آپ کی وجہ سے یہاں ہمارا معیشت کا پہیہ جو ہے چلتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ یہ دو تین چیزیں ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو ٹریفک کا مسئلہ ہے بڑا بے ہنگم قسم کا ہے اور کوئی اس کے اوپر قانون قاعدہ لاگو نہیں ہوتا, یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے. کافی عرصہ پہلے یہاں پر ٹریفک لائٹوں کی تنصیب کی گئی تھی اور بڑا اچھا انتظام تھا اور بہت کامیابی کے ساتھ وہ چلا. پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی اس کے بعد جب سے وہ خراب ہوئی, اب تو شاید پتہ نہیں زاہد صاحب کو پتہ ہوگا وہ ہیں بھی یا نہیں, میں نے تو مجھے تو نظر نہیں آئیں وہ روڈوں پہ لگی ٹریفک لائٹیں. سر وہ ایک صرف میں یہ کہوں گا کہ ایک اپنی تشہیر کے لیے لگائی گئی تھی اور وہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ نہیں چلی. اچھا یہ ایک آپ کی جانب سے جو ایک میرے خیال سے جو پوائنٹ ریز کیا گیا ہے اور ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے میرپور کا. نہیں بڑا ایشو ہے جی, اور میں دو وقت ہے نا جی, ایک تو مارننگ میں جب اسکول ٹائم ہوتا ہے اور چھٹی کے وقت, یہ بہت بڑا ایشو ہے میرپور کا جس کی طرف آپ یہاں کی بات کریں. میں آپ کو جیلوں کی بتاؤں, وہاں پہ جو ہماری سگنل لائٹس لگی ہوئی ہیں نا, ان کا سوئچ ایک وہاں کا مقامی ہوٹل ہے اس کے اندر لگا ہوا ہے, وہ آپ جب چاہیں سوئچ آن کر کے اس کو چلا سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک عرصے سے جو ہے وہ وسیم صاحب عرض یہ ہے کہ ابھی آپ اسی ملک میں آپ اگر جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں
ان کے اندر آپ اگر جب جاتے ہیں تو بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے. یہی لوگ وہاں پر بڑی جو قانون قاعدے کے مطابق ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ٹریفک لائٹیں بھی ہیں, راؤنڈ اباؤٹ بھی ہیں, سب کچھ ہے. لیکن جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہی حساب ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اگر حکومت اس کے اوپر توجہ دے, سیاحت کا تو وہ ایک بہت بڑا میدان ہے, یہاں پورے آزاد کشمیر میں ہے, سب ہے. اور خصوصاً میرپور میں بھی اس منگلہ ڈیم سے جیسے ہمارے دوست احباب نے کہا کہ بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ اب یہ کرے کون؟ بالکل صحیح ہے جی. اب یہ ایک سوال ہے آخر کہ میں چودھری عمران صاحب سے جو ہے وہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ ہمیں تھوڑا سا کچھ اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے شاید ناظرین ایسے بھی ہیں جن کو اس چیز کا نہیں علم ہوگا. ایک ہمارے یہاں پر کرکٹ سٹیڈیم ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے, اور جہاں پر کچھ نیشنل لیول کے جو میچز ہیں وہ بھی ہوئے ہیں, لیکن اس سے بھی کوئی اتنا زیادہ خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو ہے لیکن نہیں جا سک رہا. عمران صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کیا جا سکے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کرکٹ سٹیڈیم کی آپ اگر دیکھ لیں تو جب سے یہ بنا ہے یہاں پر جو نیشنل لیول کی جو ہے, انٹرنیشنل کو تو بڑی دور کی بات ہے, نیشنل لیول پہ بھی یہاں پر کوئی ٹورنامنٹس نہیں کروائے گئے. ایم ڈی اے کی جانب سے یہاں کی جو دکان ہیں, شاپس وغیرہ وہ تو دے دی گئی ہیں, لیکن وہ اس کی جو حالت دیکھیں اتنی زار ہے کہ آپ وہاں پر بیٹھ بھی نہیں سکتے. میرا خیال ہے ایک پروگرام وہاں پہ ہوا تھا کوئی کشمیر کے حوالے سے, شاید اس وقت تھے وزیر اعظم اپنا سردار عتیق صاحب. صرف جو اسٹیڈیم کی بات ہو رہی ہے نا جی, کرکٹ اسٹیڈیم ہے جو میرپور کا, وہ اس وقت پی سی بی کے انڈر ہے. صحیح. اور ایم ڈی اے ایچ اے نے اس کو ایم ڈی اے نے بنایا تھا اور ایک حتیر رقم خرچ کر کے اس کو بنایا گیا تھا. لیکن یہ جو اسٹیڈیم ہے اس میں نیشنل لیول کا بھی کوئی, انٹرنیشنل تو دور کی بات جیسے عمران نے ذکر کیا نہیں ہے, بڑے ایشوز ہیں اس کے. اس وقت اس میں جو دکانیں ہیں تقریباً 65 دکانیں ہیں, اور اسی طرح بڑی تعداد ایک آفسز کی بھی ہے. بالکل بڑا ایسے, ریونیو ہے بالکل وہاں پہ ہو سکتا ہے. میں وہاں پہ ایک پروگرام جشن کشمیر کے نام سے ایک پروگرام ہوا تھا کافی پہلے, اور بہت بڑا پروگرام ہوا تھا, بہت بڑا ایونٹ ہوا تھا. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اور ہم یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ جو کشمیر کی, جو میرپور کی جو خوبصورتی ہے, مقامات ایسے جو ہیں وہ سلیکٹ کیے جائیں جہاں سے آپ یہ جان سکیں کہ یہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے, کتنا خوبصورت ایریا ہے. لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو ہمارے, اب تو میں یہ کہوں گا کہ ٹریڈیشنل قسم کے جو مسائل ہیں وہی چل رہے ہیں. وسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو بروئے کار نہیں لایا جا رہا. اور ایک بڑا پلس چیز یہاں پر یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو کہ یو کے میں خاص طور پر, اور یو کے علاوہ بھی بہت سارے ممالک میں یہاں پر لوگ سیٹلڈ ہیں, اور وہ اپنے علاقے کے لیے, اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, فنڈنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن تیار نہیں ہیں تو یہاں کی انتظامیہ تیار نہیں ہے کہ وہ یہاں کے جو وسائل ہیں ان کو پازیٹیولی بروئے کار لائے, اور اس سے لاتے ہوئے پھر وہ اپنے علاقے کی جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی, لوگوں کی جو ہے وہ خوشحالی میں معاون ثابت ہو سکے. لوگوں کے مسائل ہیں اسی طریقے سے ہیں, جیسے ہمارا پل نہیں بن پا رہا ہے جو کہ بڑا خوبصورت ایریا ہے, بڑا خوبصورت ہے. وہاں سے اگر آپ ٹریول کریں گے تو آپ کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف جو ہے وہ آپ کو ڈیم ملے گا, کیونکہ وہ ڈیم کے بیچ میں سے گزر ہے. اس پہ ہم نے بہت سارے پروگرامز بھی کیے ہیں, لیکن جو حکومت ہے وہ اس کے لیے کوئی پالیسی بنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ڈیم ہے, یہاں پر فشنگ ہو سکتی ہے, یہاں پر اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر ہمارا منگلہ کا جو قلعہ ہے اس کو بند کیا گیا ہے, وہاں پر سیاحت ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں پہ اسٹیڈیم بنایا گیا ہے, کھڑی شریف دربار عالیہ, اور بہت ساری چیزیں ہیں, بڑی خوبصورتی ہے. لیکن اگر اس کو فروغ دیا جائے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم وہاں مسائل کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ہم لوگ ایک سلوشن بھی دے رہے ہیں کہ یہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے بہت زیادہ پیسہ جنریٹ کر سکتی ہے اگر وہ تھوڑی سی محنت کرے اور تھوڑے سے علاقے کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ, نئی جگہ سے آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے. اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. وسیم قریشی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.